अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो मैं आज फिर आपके लिए एक दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी भी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मेरा हाथ। अंधेरे कमरे में अरूसा ने घबरा कर अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश की, पर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी ना सकी। आवाज नीचे करो। अरूसा, तुम जानती हो बाहर कौन है? एक जानी पहचानी गुस्सीला आवाज उभरी तो अरूसा के दिल को कुछ करार आया, पर गुस्सा कम ना हुआ। शराज साहब, आपको तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले मुझे बताएं, मेरे कमरे में वो सुर्ख डिब्बा किसने रखा और इसमें वो धमकी आमेज पैगाम क्या था? शराज ने सख्ती से उसे दीवार के साथ लगाया और सरगोशी की। अगर तुमने अपनी जबान बंद ना की तो वो लोग जो बाहर खड़े हैं वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। कौन लोग हैं वो, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ 20 साल की एक मासूम लड़की हूँ जो अपने ताया जान और ताई जान के घर में सुकून से रहती हूँ। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है जो किसी की मुझसे दुश्मनी हो। अरूसा की आवाज में अब डर था। तुम मासूम नहीं बेवकूफ हो अरूसा, और इस बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में है। मैं 28 साल का हो चुका हूँ और अपने खानदान का सारा कारोबार संभालता हूँ। मुझे पता है दुश्मन कैसे वार करते हैं। तुमने बाल क्यों खुले रखे हैं? बांधो इन्हें। शराज ने अचानक मौजू बदला तो अरूसा का मुंह खुले का खुला रह गया। उफ लाला, आपको पता भी है कितना खर्चा किया है मैंने अपने बालों की सजावट पर, और आप हैं कि अभी तक इसी बात पर अटके हैं। मैंने कहा बाल बांधो। शराज ने गुस्से से कहा तो उसने मुंह बसूड़ लिया। उसने एक झटके से अरूसा को अपने करीब खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। दिल एकदम जोर से धड़का। तुम्हें नुमाइश बनने का शौक है लोगों के सामने? शराज गुस्से में घूरने लगा। उसकी आंखें नम हुई। छोड़े मुझे लाला, बकवास बंद करो, भाई नहीं हूं तुम्हारा। शराज ने उसे झटक कर दूर किया और कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगा। वो लोग चले गए हैं, अब तुम बाहर जा सकती हो, पर याद रखना किसी से इस बात का जिक्र मत करना। शराज ने मुड़कर उसे तनबीह की। मैं ताई जान को सब बता दूंगी। क्या आप मुझे डराते हैं? अरूसा ने रोते हुए कहा और कमरे से बाहर भाग गई। बाहर दालान में जरियाब खड़ा था। क्या हुआ मेरी शहजादी को? किसने रुलाया? जरियाब ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। अरूसा ने गुस्से से आंसू साफ किए। मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ अरूसा, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जरियाब ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। पीछे हट जाओ जरियाब, इससे पहले कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। शराज की कड़कदार आवाज पर जरियाब घबराकर पीछे हट गया। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, जरियाब ने हकलाते हुए कहा और वहां से खिसक गया। आपको मसला क्या है जरियाब से? वो मेरा कजन है। अरूसा रोते हुए चिल्लाई। कजन है तो कजन रहे, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है उससे। शिराज गुस्से से चिल्लाया। आप मेरे होते कौन हैं जो मुझ पर हुक्म चला रहे हैं? अरूसा ने भी ऊंची आवाज से पूछा। मैं कौन हूं तुम्हारा ये वक्त आने पर बता दूंगा, फिलहाल तुम उस लड़के से दूर रहोगी। शिराज ने फैसला कुन अंदाज में कहा और वहां से चला गया, जबकि अरूसा गुस्से से पैर पर टकती रह गई। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां हर वक्त मुझ पर पहरे हो। मैं आज ही ताई जान से बात करूंगी। ताई जान देखे ना, लाला मुझे कितना डांटते हैं। रात भर मुझे सोने नहीं दिया और सुबह सुबह फिर मुझ पर गुस्सा करने लगे। अरूसा ने नाश्ते की मेज पर बैठते ही ताई जान से शिकायत लगाई तो सबा जो वहां सालन की प्याली रख रही थी मुंह दबाकर मुस्कुराने लगी। शिराज बेटा, क्यों तंग करते हो मेरी बच्ची को? वैसे ही बेचारी कल रात के वाकये से डरी हुई है। ताई जान ने उसे प्यार से समझाते हुए गर्म पराठा उसकी तश्तरी में रखा। बच्ची नहीं है ये ताई जान, इसे कहे अपनी हद में रहे और मेरे सामने ये लाला की रट बंद करे। शिराज ने चाय की प्याली मेज पर इतनी सख्ती से रखी कि चाय छलक कर बाहर गिर गई। हद तो आप पार कर रहे हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप हर वक्त मुझ पर अपना रोब जमाते रहते हैं। अरूसा ने भी तरकी बतरकी जवाब दिया और अपना पराठा गुस्से से वापस धकेल दिया। मैंने एक बार कहा है ना, मुझे लाला मत कहो। शिराज गुस्से से अपनी कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ। ये शिराज भाई को अचानक क्या हो जाता है? पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं करते थे। सबा ने हैरत से पूछा।
तुम अपना काम करो सबा, और अरूसा तुम भी नखरे बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ताया जान ने अखबार से नजरें हटाए बगैर रौबदार आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के घर, यहाँ ताई जान के पुराने घर। मुझे यहाँ इस जालिम इंसान के साथ एक पल नहीं रहना। अरूसा रोते हुए सामान बांधने अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद किया। अभी उसने कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रखे ही थे कि शिराज अचानक दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। शिराज ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कपड़े छीन लिए। आप मुझे कैदी बनाकर नहीं रख सकते, मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगी। अरूसा दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर शिराज ने फुर्ती से दरवाजे के आगे खड़े होकर उसका रास्ता रोका। दरवाजे से बाहर एक कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिराज की आवाज में गुस्सा और तनबीह दोनों थे। आप हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं? आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? अरूसा की आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। शिराज की आवाज कुछ नर्म हुई, पर लहजा हतमी था। अच्छा बाबा जाओ, लेकिन मैं खुद छोड़कर आऊंगा, तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी। शिराज ने हार मानते हुए कहा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद पैदल चली जाऊंगी, पर आपका एहसान नहीं लूंगी। अरूसा ने जिद की और अपने आंसू साफ किए। पैदल जाना है तो शौक से जाओ, बाहर वैसे भी हालात खराब है, और कल रात वाले बदमाश शायद अभी भी तुम्हारे इंतजार में गली के कोने पर बैठे हों। शिराज ने तंजिया अंदाज में कहा, तो अरूसा डर कर एकदम उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में काफी देर तक खामोशी छाई रही, जिसे आखिरकार शिराज ने तोड़ा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि जरियाब ठीक लड़का नहीं है? वो तुम्हारे साथ कोई भी धोखा कर सकता है। आपको हर किसी में बुराई ही क्यों नजर आती है? जरियाब मेरा कजन है और उसने हमेशा मुझसे नरमी से बात की है। अरूसा ने खिड़की से बाहर देखते हुए गुस्से से कहा, नरमी से बात करना और सच्चा होना दो अलग बातें हैं, बेवकूफ लड़की। शिराज ने अभी बात पूरी ही की थी कि अचानक सुनसान रास्ते में गाड़ी जोरदार झटका खाकर बंद हो गई। ये क्या किया आपने? जानबूझकर गाड़ी खराब की है ना, ताकि हम रास्ते में ही फंसे रहें? अरूसा चिल्लाई। मैंने जानबूझकर थोड़ी की है, मशीन है, खराब हो गई है। शिराज ने गुस्से से आगे हाथ मारा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी नहीं और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है। अरूसा परेशानी से इधर उधर देखने लगी। वो पीछे काली गाड़ी कब से हमारे पीछे क्यों आ रही है? मुझे तो उसके शीशे भी काले लग रहे हैं। अरूसा ने डरते हुए पीछे की तरफ इशारा किया। तुम नीचे झुक जाओ अरूसा, जल्दी करो। शिराज ने तेजी से उसे नशिस्त के नीचे छुपने का इशारा किया और खुद भी चौकन्ना हो गया। क्या हुआ है शिराज? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन लोग हैं और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अरूसा सिसकियों से रोने लगी। कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम बस आंखें बंद कर लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं किसी को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। जल्दी करो अरूसा, कदम तेज बढ़ाओ। इस तरफ आओ। शिराज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे एक पुरानी और वीरान हवेली की तरफ खींचा। मुझे बहुत डर लग रहा है शिराज, हम यहाँ क्यों चुप रहे हैं? वो लोग कौन है जो हमारा पीछा कर रहे हैं? अरूसा सर्दी और खौफ से कांप रही थी। मैं किसी को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा अरूसा, मुझ पर भरोसा रखो। यह हवेली महफूज है, वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। सिराज ने उसे एक कोने में बिठाकर तसल्ली दी। पर मेरी सांस रुक रही है, यहाँ कितनी धूल है, और अगर वो अंदर आ गए तो? अरूसा ने घबराकर चारों तरफ देखा। कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। तुम बस खामोश रहो। शिराज ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। आप इतने बुरे भी नहीं हैं जितने लगते हैं। अरूसा ने खौफ के बावजूद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो जितनी नजर आती हो। शिराज ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया तो अरूसा ने उसे घूरा। आपको हर वक्त मेरा मजाक उड़ाने में क्या मजा आता है? मैं यहाँ डर के मारे मर रही हूँ और आपका मजाक सूझ रहा है। अरूसा ने मसनूई गुस्से से पूछा। मजा तो तुम्हें आता है मुझे लाला कहकर चिढ़ाने में। अब बताओ, लाला याद आ रहा है या शिराज? शिराज ने उसके करीब बैठते हुए कहा। अच्छा बाबा, आप नहीं कहूंगी, पर ये तो बताएं, वो काले शीशों वाली गाड़ी में लोग कौन थे? अरूसा अचानक संजीदा हो गई।
وہ زریاب کے بھیجے ہوئے بدماش تھے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ شیراز کے دو ٹوک جواب پر عروسا حیرت سے اچھل پڑی۔ زریاب ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو میرا کزن ہے، اور اس نے تو ہمیشہ مجھ سے اتنے پیار سے بات کی ہے۔ عروسا کو شیراز کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ پیار سے بات کرنا اس کی چال تھی، کیونکہ وہ تمہاری ساری جائیداد ہتھیا کر تم سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ شیراز کی آنکھوں میں اب غصہ اور نفرت تھی۔ پر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو اسے سچ میں اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی۔ عروسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرا گئی، کیونکہ تم مانتی ہی نہیں اور مجھے لالا سمجھ کر میری ہر بات ٹال دیتی۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تم پر بلا وجہ روب جماتا ہوں۔ شیراز نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ صبح ہوتی ہی وہ دونوں کسی طرح بچ بچا کر گھر پہنچے تو سب پریشان تھے۔ کہاں تھے تم دونوں رات بھر؟ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ تائی جان نے غصے اور پریشانی سے پوچھا۔ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور کچھ لوگ ہمارے پیچھے تھے، اس لیے ہم ایک محفوظ جگہ چھپ گئے۔ شیراز نے مختصراً جواب دیا۔ کون لوگ تھے اور کیوں پیچھے تھے؟ کیا ہماری کسی سے دشمنی ہے؟ تائی جان نے پریشانی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میں پتہ لگاتا ہوں تائی جان، آپ لوگ عروسا کا خیال رکھیں اور اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ شیراز غصے سے زریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے آج ہی یہاں سے دور بھیج دو، مجھے وہ اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ شیراز کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی تو عروسا نے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے یہ سب سنا تو اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، انہیں میری شکل سے ہی نفرت ہے۔ عروسا نے سوچا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ اور یہ سامان کیوں باندھ رہی ہو؟ شیراز اچانک اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں نا، میں خود چلی جاتی ہوں، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ عروسا نے روتے ہوئے اپنے کپڑے سمیٹے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں زریاب کی بات کر رہا تھا کہ اسے گھر سے نکال دوں گا۔ شیراز نے اس کے ہاتھ سے سامان چھینا اور اسے کندھوں سے پکڑا۔ آپ اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا۔ عروسا نے معصومیت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ ظالم تم سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں۔ شیراز کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ آپ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عروسا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ کیونکہ تم میری ہو عروسا، صرف میری، اور کوئی میری چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شیراز نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ آپ تو مجھے بہن سمجھتے ہیں نا لالا، پھر یہ سب کیا ہے؟ عروسا نے اپنے آنسو بھول کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بار اور لالا کہا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ میں تمہارا کوئی بھائی نہیں ہوں۔ شیراز نے اسے گھورا اور اس کی ناک کھینچی۔ اب کیا بلایا کروں آپ کو؟ شیراز صاحب کہوں یا کچھ اور؟ عروسا ہنستی ہوئی پیچھے ہٹی۔ جو مرضی کہو، بس لالا نہیں سننا مجھے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اچھا بابا نہیں کہتی لالا، ویسے آپ غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ کو یوں ہی تنگ کرتی رہوں۔ عروسا نے مسکرا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تم آج نہیں آؤ گی نا عروسا؟ رک جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیراز اس کے پیچھے بھاگا اور سارا گھر ان کی کھلکھلاتی ہنسی سے گونج اٹھا۔ کیا اب بھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ شیراز نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں، اب کوئی شکایت نہیں شیراز صاحب، مجھے میری ساری شکایتوں کا جواب مل گیا ہے۔ عروسا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شیراز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ زریاب تو اس گھر کا بیٹا ہے، تم اسے کیسے نکال سکتے ہو؟ تائی جان کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ میں پورے ہوش و حواس میں سچ کہہ رہا ہوں تائی جان، اس آستین کے سانپ نے ہماری عروسا کی جان خطرے میں ڈال دی ہے، چند روپوں اور جائیداد کی لالچ کے لیے۔ شیراز نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے زریاب کو گھورا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو شیراز، یہ سب تمہاری سازش ہے مجھے گھر سے نکلوانے کی۔ میں تو عروسا سے سچی محبت کرتا ہوں اور اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زریاب نے روتے ہوئے معصوم بننے کا ناٹک کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اس سے پہلے کہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں، میں نے تمہارے بھیجے ہوئے ان گنڈوں کو اپنے ہاتھوں سے سبق سکھایا ہے
جو تم نے کل رات ہمارے پیچھے لگائے تھے۔ شیراز نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ چھوڑو اسے شیراز، خدارا میرے بیٹے کو مت مارو۔ تائی جان روتے ہوئے بیچ میں آ گئی اور شیراز کے ہاتھ سے ضریاب کا گریبان چھڑانے لگی۔ میں اسے آج نہیں چھوڑوں گا تائی جان، جب تک یہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع نہیں ہو جاتا۔ اس نے ہمارے بھروسے کا گلا گھونٹا ہے۔ شیراز نے اسے دھکا دیا اور بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جا رہا ہوں شیراز، پر یاد رکھنا میرا جانا آخری نہیں ہے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا اور تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا، پھر تم ساری زندگی ہاتھ ملتے رہو گے۔ ضریاب نے جاتے جاتے زہریلے لہجے میں دھمکی دی، بکتے رہو جو بکنا ہے، تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے شیراز ڈرنے والا نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شیراز نے اسے باہر دھکیلا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ کیا ہوا ہے لالا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اور ضریاب بھائی کو کیوں نکالا گھر سے؟ عروسا جو اب تک دالان کے پیچھے چھپی خاموش کھڑی تھی، ڈرتے ہوئے باہر آئی اور کانپتی آواز سے بولی، میں نے تمہیں 1000 بار کہا تھا نا مجھے لالا مت کہنا، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شیراز کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پلٹ کر اس پر بھی برس پڑا۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، کان پکڑتی ہوں، معاف کر دے۔ شیراز صاحب، پر اب ہم کیا کریں گے؟ اور ضریاب بھائی نے ایسا کیا کیا تھا؟ عروسا نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی اس کے بارے میں مزید کچھ سوچنا ہے، تم بس اب سے ہر وقت میرے آس پاس ہی رہو گی، میری نظروں کے سامنے۔ شیراز نے اسے گھورتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ تو میں کیا آپ کے گلے کا ہار بن جاؤں جو ہر وقت آپ کے ساتھ لٹکی رہوں؟ اور مجھے تو ویسے بھی آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ عروسا نے ڈر بھول کر شرارت سے جواب دیا، اگر میرا بس چلے تو تمہیں سچ میں ہار بنا کر پہن لوں، تاکہ دنیا کی کوئی بری نظر تم پر نہ پڑ سکے۔ شیراز نے اچانک مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، تو عروسا شرم سے سرخ ہو گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہائے اللہ، آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ کہاں وہ ہر وقت غصہ کرنے والا سڑیل شیراز، اور کہاں یہ میٹھی میٹھی رومانوی باتیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ عروسا ہنستے ہوئے اپنا دوپٹہ سمیٹ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شیراز نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں اور کتنا رومانوی ہو سکتا ہوں، بس ذرا یہ باہر والی مصیبت ٹل جائے، پھر تمہیں کہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ یہ نمکدانی کس نے رکھی ہے یہاں چینی کی جگہ؟ لگتا ہے سبا نے پھر جلدی میں چیزیں غلط رکھ دی ہیں۔ اب شیراز کی چائے میں نمک ڈال جاتا تو وہ خواہ مجھ پر غصہ کرتے۔ عروسا باورچی خانے میں کھڑی بڑبڑا رہی تھی، کیا ہوا میری ہونے والی بیگم، کیوں خود سے باتیں کر رہی ہو؟ اور میری چائے کا کیا بنا؟ شیراز نے پیچھے سے آ کر اچانک کان میں سرگوشی کی تو عروسا ڈر کر اچھل پڑی۔ آپ کو تو کسی دن میں نے سچ میں مار دینا ہے، ایسے کوئی ڈراتا ہے کیا؟ میرا تو دل ہی رک گیا تھا۔ عروسا نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے کہا، تم مجھے مار کر شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جانا چاہتی ہو کیا؟ شیراز نے ہنستے ہوئے کہا، توبہ کریں، کیسی منحوس باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ عروسا نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شیراز نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چوما تو وہ یکدم شرما کر پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ تائی جان آ جائیں گی تو کیا سوچیں گی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عروسا نے نظریں چرائیں، وہ سوچیں گی کہ بچے اب سچ میں بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ چھپ چھپ کر ملنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ شیراز نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا سچ میں آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا بس ایسے ہی میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عروسا کی آنکھوں میں چمک اور حیرانی دونوں تھے۔ ہاں بالکل، اور بہت جلد کروں گا، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ شیراز نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور مسکرایا۔ اچانک گھر کے باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کھڑکیوں کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر گرے۔ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ شیراز مجھے بچائیں۔ عروسا ڈر کر شیراز کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ تم یہی رکو عروسا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ شیراز نے گھبرا کر اسے خود سے الگ کرنا چاہا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ عروسا روتے ہوئے اس سے مزید لپٹ گئی اور اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، تم ضد مت کرو، اور جلدی سے تائی جان کے کمرے میں جاؤ اور دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔
شراز نے اسے زبردستی وہاں سے بھیجا اور خود تیزی سے دالان کی طرف بھاگا۔ باہر دھوئیں اور مٹی کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تایا جان کہاں ہیں آپ؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ شراز زور سے چلایا اور دھوئیں میں آگے بڑھا۔ میں یہاں ہوں بیٹا، اور تمہارے تائی جان بھی محفوظ ہیں، پر یہ ضرور اس کمینے زریاب کا کام لگتا ہے جو جاتے ہوئے ہمیں دھمکی دے کر کے آتا۔ تائی جان کھانستے ہوئے بولے، میں اسے آج نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے گھر اور میری جان پر حملہ کیا ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ شراز نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اونچی آواز میں دھاڑا، دروازہ کھولو روسا، جلدی کرو، میں ہوں۔ دروازہ کھولو روسا، جلدی کرو، میں ہوں۔ دروازہ کھولو خدارا، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ باہر سے ایک انجانی لڑکی کی گھبرائی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز آئی تو روسا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ تم کون ہو اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس ہنگامے میں تم کہاں سے آ گئی؟ عروسا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے حیرت اور خوف سے پوچھا۔ میں زرمینہ ہوں، زریاب کی بہن، پر تم گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ زرمینہ نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تمہارا بھائی تو ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اب یہ کون سا نیا کھیل ہے جو تم دونوں بہن بھائی کھیل رہے ہو؟ عروسا غصے سے پیچھے ہٹی اور اپنے دفاع کے لیے میز پر رکھی ایک بھاری کتاب اٹھا لی، کیونکہ میرا بھائی لالچ اور جنون میں اندھا ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کسی بے گناہ کا نقصان ہو۔ میں جانتی ہوں وہ غلط راستے پر ہے۔ زرمینہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور عروسا کے قدموں میں بیٹھنے لگی۔ شراز کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے اور باہر دھماکہ ہوا تھا۔ عروسا اسے نظر انداز کرتے ہوئے رونے لگی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ باہر تمہارے تایا جان کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں اور انہیں سنبھال رہے ہیں، جبکہ زریاب کے آدمی پچھلے دروازے سے اندر آنے والے ہیں اور ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ زرمینہ نے خوفزدہ لہجے میں انکشاف کیا اور اسے دروازہ کھولنے سے روکا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ مجھے دھماکے کی آواز آئی تھی اور شراز نے مجھے یہاں چھپنے کا کہا تھا۔ میں انہیں اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ عروسا پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی اور اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا خفیہ راستہ بتاتی ہوں۔ ہم پچھلی دیوار سے کود کر بھاگ سکتے ہیں۔ زرمینہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچنے لگی۔ نہیں، میں شراز کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں ان کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ عروسا نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑوایا اور زرمینہ کو پیچھے دھکیلا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور تم کون ہو جو میری ہونے والی بیوی کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ شراز نے اچانک زور سے دروازہ کھول کر غصے سے زرمینہ کو گھورا اور اندر داخل ہوا۔ شراز، یہ زرمینہ ہے، زریاب کی بہن۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مدد کر رہی ہے، پر مجھے اس پر بالکل یقین نہیں آ رہا۔ عروسا جلدی سے شراز کے پیچھے چھپ گئی اور اس کا کوٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے زریاب کے کسی خاندان والے پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں۔ تم ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ بے قابو ہو جائے اور میں بھول جاؤں کہ تم ایک لڑکی ہو۔ شراز نے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں چلایا، بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ زریاب نے پیچھے والے راستے سے اپنے 2 انتہائی خطرناک آدمی بھیجے ہیں۔ ان کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زرمینہ نے روتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی اور اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کیے۔ تمہارا بھائی سمجھتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں اور وہ مجھے آسانی سے مات دے دے گا۔ میں نے پہلے ہی وہاں اپنے خاص اور وفادار محافظ کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ اسے اور اس کے گنڈوں کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ شراز نے طنزیہ انداز سے مسکرا کر زرمینہ کو حیران کیا اور اپنی کامیابی پر فخر کیا۔ شراز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہم تایا جان کو لے کر کہیں دور کیوں نہیں چلے جاتے جہاں یہ زریاب ہم تک نہ پہنچ سکے؟ عروسا نے اس کا بازو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہم کیوں بھاگیں عروسا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم کسی بزدل کی طرح پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ اور ویسے بھی میں نے ابھی تمہارے ہاتھ کی جلی ہوئی روٹیاں کھانی ہیں جو تم نے آج صبح بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ شراز نے اسے سنگین صورتحال میں بھی اس کی ناک کھینچی تو عروسا بے ساختہ مسکرا دی۔
آپ کو ہر وقت مذاق سوچتا ہے شراز صاحب، یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو روٹیوں کی پڑی ہے، عروسا نے چڑھ کر کہا اور اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ توڑ دو اور اس لڑکی کو میرے حوالے کرو، ورنہ میں اس پورے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا اور تم سب کو ختم کر دوں گا۔ باہر سے زریاب کی پاگلوں جیسی چیختی ہوئی آواز آئی۔ زریاب، تمہاری ہمت کیسی بھی میرے گھر میں گھسنے کی؟ آج تم یہاں سے اپنے پیروں پر زندہ واپس نہیں جاؤ گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، شراز نے غصے سے چلاتے ہوئے جواب دیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ گھر تو میں لے کر رہوں گا اور ساتھ میں اس مغرور اور ضدی لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ زریاب نے باہر سے خوفناک قہقہا لگایا۔ اپنے خوابوں میں بھی یہ مت سوچنا زریاب، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اور تمہاری نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ شراز نے عروسا کو زرمینہ کے پاس پیچھے دھکیلا اور اپنا کالر درست کیا۔ باتیں مت بناؤ شراز، مردوں کی طرح باہر آؤ، ورنہ میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا اور تم سب اندر ہی جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ زریاب نے آخری دھمکی دی اور دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ تم آگ لگانے کی بات کرتے ہو زریاب، تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو۔ میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی اور کانپ اٹھیں گی۔ شراز نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گرا کر کہا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی اور زریاب اندر داخل ہوا، پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا یا کوئی حرکت کرتا، شراز نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے دبوچ دیا۔ تم میری عروسا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اسے حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شراز نے اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ میں اسے لے کر جاؤں گا شراز، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، زریاب درد سے کراہتے ہوئے چلایا۔ تم اکیلے نہیں ہو زریاب، تمہارا کھیل اور تمہاری یہ بدماشی اب ختم ہو چکی ہے۔ اچانک کمرے میں ایک اور روکدار آواز گونجی تو سب نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور میرے آدمیوں کے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کیسے آئے؟ زریاب گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں فہد خان ہوں، شراز کا پرانا اور جگری دوست، اور تمہاری الٹی گنتی شروع کرنے والا۔ فہد خان نے مسکراتے ہوئے زریاب کے آدمیوں کو دھکا دے کر اندر پھینکا، جو پہلے ہی موٹی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ تم نے میرے دوست کے گھر پر حملہ کرنے کی بہت بڑی غلطی کی ہے، اور فہد خان غلطی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ فہد خان نے زریاب کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زوردار دھکا دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا فہد، تم بالکل صحیح وقت پر آ گئے، ورنہ آج میں اس کی جان لے لیتا۔ شراز نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ مجھے تو آنا ہی تھا یار، تم نے چھپ کر جو ہنگامی پیغام بھیجا تھا، میں اپنے دوست کو اکیلے کیسے مرنے دیتا؟ فہد نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور اپنے کپڑے جھاڑے۔ آپ نے اسے کب بلایا؟ شراز، مجھے تو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور میں اتنی دیر سے ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ عروسا جو اب تک دالان کے کونے میں سہمی کھڑی تھی، حیرانی سے آگے آئی اور بولی، تم ہر وقت ڈرتی رہتی ہو اور بلا وجہ پریشان ہوتی ہو، اس لیے نہیں بتایا کہ تم اور پریشان نہ ہو جاؤ اور رونے نہ لگ جاؤ۔ شراز نے اس کے پاس آ کر نرمی سے کہا، لالا، آپ کے دوست تو سچ میں بہت بہادر ہیں اور دلیر ہیں، بالکل فلمی ہیرو کی طرح۔ عروسا نے فہد خان کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا۔ تو شراز کا رنگ بدل گیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا تھا نا، مجھے لالا مت کہنا، تم باز نہیں آؤ گی عروسا۔ شراز نے غصے سے اسے گھورا تو فہد خان زور سے ہنسا۔ یار، یہ لڑکی تو بہت تیز اور حاضر جواب ہے۔ شراز، تم نے اس سے ساری زندگی نبھانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ تو تمہیں پاگل کر دے گی۔ فہد خان نے چھیڑا، کیونکہ میری جان ہے فہد، اور اس کے بنا میں جی نہیں سکتا، چاہے مجھے کتنی ہی کیوں نہ ستائے۔ شراز نے سنجیدگی سے جواب دیا تو عروسا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا؟ عروسا نے روتے ہوئے پوچھا۔ پاگل لڑکی، میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی ہے، بس کبھی بتانے کا وقت نہیں ملا، اور نہ ہی تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ شراز نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اور یہ بتاؤ، اس زریاب کا کیا کرنا ہے شراز؟ کیا اسے قانون کے اخوالوں کے حوالے کر دوں
یا خود ہی اس کی ہڈیاں توڑ دوں؟ فہد نے زریاب کی طرف اشارہ کیا جب زمین پر پڑا معافیا مانگ رہا تھا۔ ہاں اسے لے جاؤ فہد، اور اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ دوبارہ اس گھر یا عروسہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرے اور اس کے ذہن سے ساری عاشقی نکل جائے۔ شیراز نے سختی سے کہا، تم مجھے یوں نکال نہیں سکتے، میں اس گھر کا حصہ ہوں۔ تایا جان مجھے معاف کر دیں گے، زریاب چلاتا رہا، پر فہد اسے کالر سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ اب ہم سچ میں محفوظ ہیں نا شیراز؟ کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ عروسہ نے لمبا سانس لے کر پوچھا۔ ہاں میری جان، اب ہم بالکل محفوظ ہیں اور اب کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا، شیراز نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو زرمینہ جو اب تک چپ کھڑی سب دیکھ رہی تھی، روتے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے معاف کر دیں شیراز بھائی، میں اپنے بھائی کی ان گھٹیا حرکتوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ تم پریشان مت ہو زرمینہ، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ تم آج سے ہمارے ساتھ اسی گھر میں عزت اور سکون سے رہو گی۔ شیراز نے نرمی سے کہا، سچ میں آپ مجھے یہاں رہنے دیں گے اور مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ زرمینہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں بالکل، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو اور تم نے آج ہماری بہت مدد بھی کی۔ عروسہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اسے دلاسا دیا۔ اب تم دونوں کی سہیلیوں والی لمبی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کیا ہم نیچے جا کر تایا جان کو تسلی دے سکتے ہیں؟ وہ بیچارے ہماری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ شیراز سے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم زریاب کو پکڑوا کر سکون سے بیٹھ جاؤ گے شیراز حیدر؟ اس انجان دن بھاری آواز کو سن کر شیراز کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ تم کون ہو اور زریاب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شیراز نے غصے سے پوچھا۔ میں عالم شاہ ہوں اور زریاب میرا موہرا تھا۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ عالم شاہ کا کہہ کہا گونجا۔ بکواس بند کرو اور ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ شیراز نے غصے سے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا شیراز صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ عروسہ چائے کا پیالہ لے کر آئی۔ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ آج اتنی سجی سوری کیوں ہو؟ شیراز نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ میں تو روز ہی ایسی ہوتی ہوں، آپ کی ہی نظریں آج کل مجھ پر زیادہ ٹکنے لگی ہیں۔ عروسہ نے شرما کر کہا، ارے واہ، یہاں تو رومانس چل رہا ہے اور میں باہر اکیلا پہرا دے رہا ہوں۔ فہد خان اچانک اندر آتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا تھا پہرا دینے کو؟ تم تو مہمان ہو ہمارے۔ شیراز نے ہنستے ہوئے کہا، مہمان کی جان بھوکی مر رہی ہے اور تم دونوں کو اپنی پڑی ہے۔ کچھ آنے کو ہے یا میں واپس جاؤں؟ فہد نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کے لیے گرما گرم پراٹھے بنا کر لاتی ہوں۔ عروسہ مسکراتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ یار شیراز، یہ لڑکی تو سچ میں بہت اچھی ہے، پر وہ جو تم ابھی کسی سے غصے میں بات کر رہے تھے وہ کون تھا؟ فہد سنجیدہ ہو گیا۔ کوئی عالم شاہ تھا، کہہ رہا تھا کہ زریاب اس کا آدمی ہے اور وہ اب ہم پر وار کرے گا۔ شیراز کی آواز میں پریشانی تھی۔ عالم شاہ؟ فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم اسے جانتے ہو کیا؟ شیراز نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے شیراز، وہ ایسے ہی دھمکیاں نہیں دیتا، ہمیں اب زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ فہد نے گہری سانس دی۔ میں کسی عالم شاہ سے نہیں ڈرتا جب تک تم جیسی دوست عروسہ میرے ساتھ ہیں، شیراز نے مضبوطی سے کہا۔ 2 جی پراٹھے تیار ہیں اور ساتھ میں مزیدار چٹنی بھی۔ عروسہ خوشی خوشی کھانا لے کر آئی۔ واہ بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ فہد نے نوالا توڑتے ہوئے تعریف کی۔ بھابھی مت کہو اسے، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، شیراز نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تو جلدی کر لو نا بھائی، ورنہ کوئی عالم شاہ آ کر اسے اڑا لے جائے گا۔ فہد نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ اس کی زبان مت کھینچو، فہد خان وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ شیراز نے عروسہ کی طرف محبت سے دیکھا۔ آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں تائی جان کو دوا دے آؤں؟ عروسہ شرما کر وہاں سے جانے لگی۔ رک جاؤ عروسہ، آج رات ہم سب یہیں دالان میں سوئیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ شیراز نے اسے روکا۔ کیوں شیراز صاحب، کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے چرا لے گا؟ عروسہ نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں کسی کو چرانے نہیں دوں گا عروسہ، چاہے مجھے اس عالم شاہ سے ٹکرانا ہی کیوں نہ پڑے۔ شیراز کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور غصہ تھا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں لالا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ عروسہ نے اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے عروسہ،
وہ آدمی خطرناک ہے اور فہد اسے جانتا ہے۔ شراز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یا تم لوگ اپنی عشق محبت کی داستان سنانا بند کرو تو ہم کچھ کام کی بات کر لیں۔ فہد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو فہد، اور بتاؤ یہ عالم شاہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ شراز غصے سے پلٹا۔ عالم شاہ شہر کا سب سے بڑا گنڈا ہے، اور ذریعہ اس کا ادھار نہیں چکا پایا تو اس نے تمہاری جائیداد اور عروسہ کا سودا کر لیا۔ فہد کی بات سن کر عروسہ کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب میرا سودا کر لیا؟ میں کوئی بکنے والی چیز ہوں؟ عروسہ روتے ہوئے چلائی۔ تم پریشان مت ہو بھابھی، جب تک میں اور شراز سلامت ہیں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ فہد نے اسے تسلی دی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں فہد، میں آج ہی اس کے ٹھکانے پر جانا ہوگا۔ شراز نے غصے سے مٹھیاں بھیج دی۔ نہیں شراز، آپ کہیں نہیں جائیں گے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ عروسہ اسے لپٹ کر رونے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا، پر ہمیں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ شراز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تیاری کر لو شراز، میں نے اپنے کچھ جاننے والوں کو بلا لیا ہے۔ آج رات ہی ہم عالم شاہ کے ٹھکانے پر دھاوا بولیں گے۔ فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی لالا، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ عروسہ نے ضد کی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہاں جان کا خطرہ ہے، اور تمہیں ساتھ لے جا کر میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ شراز نے اسے سختی سے منع کیا۔ بھابھی تم یہیں طائی جان اور زرمینہ کے ساتھ رہو گی، میں نے گھر کے باہر پہرا بٹھا دیا ہے۔ فہد نے اسے سمجھایا۔ پر شراز اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ عروسہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ تو تمہیں یہ تیز مرچوں والا پانی استعمال کرنا ہوگا۔ شراز نے ایک چھوٹی سی بوتل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اسے چلانا سیکھ لو عروسہ، کیونکہ جنگ اب ہمارے گھر تک آ پہنچی ہے۔ یہ جگہ تو بالکل سنسان لگ رہی ہے۔ شراز، کہیں عالم شاہ نے ہمارے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی؟ فہد نے پرانی عمارت کے بڑے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو فہد، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ شراز نے احتیاط سے اندر قدم رکھا۔ اچانک اندھیرے میں سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ فہد نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موٹا ڈنڈا گھمایا۔ مجھے مت مارنا، میرا اس عالم شاہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ڈری ہوئی لڑکی کی آواز گونجی تو شراز اور فہد دونوں چونک گئے۔ تم کون ہو اور اس ظالم کے ٹھکانے پر کیا کر رہی ہو؟ شراز نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام نور ہے، اور اس بدماش نے مجھے پچھلے کئی دنوں سے یہاں قید کر رکھا ہے، کیونکہ میں اس کے کالے کاموں کا راز جان گئی تھی۔ لڑکی نے روتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ تم سچ کہہ رہی ہو یا یہ بھی اس عالم شاہ کا کوئی نیا جال ہے؟ فہد نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی جان، اگر آپ کو یقین نہیں تو میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اس کا وہ کمرہ دکھاتی ہوں جہاں وہ اپنے سارے غیر قانونی کاغذات چھپاتا ہے۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ رکو شراز، ہمیں اس لڑکی پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فہد نے شراز کا بازو پکڑا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے فہد، اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو ہم عالم شاہ کی جڑیں کاٹ سکتے ہیں۔ شراز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آگے چلو نور، پر یاد رکھنا اگر تم نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فہد نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ آپ بے فکر رہیں، میں خود اس انسان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ نور نے انہیں ایک اندھیری راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ شراز نے راہداری میں چلتے ہوئے دھیمی آواز سے پوچھا۔ وہ تو اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ آج رات آپ کے گھر پر حملہ کرنے نکلا ہے۔ نور کی بات سن کر شراز کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ میرے گھر کی طرف گیا ہے اور میری عروسہ وہاں اکیلی ہے۔ شراز کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ آواز کیسی تھی؟ زرمینہ، کیا باہر کوئی ہے؟ عروسہ نے ڈرتے ہوئے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی۔ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، ہمارے محافظ کھڑے ہیں، کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ زرمینہ نے اسے تسلی دی۔ پر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ شراز کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ عروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ فکر نہ کریں، شراز بھائی اور فہد بھائی بہت بہادر ہیں، وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ زرمینہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
اچانک بیرونی دروازہ زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی اور گھر میں بھاری قدموں کی آہٹ گونجی۔ یہ محافظ کہاں چلے گئے اور یہ کون لوگ ہیں؟ عروسہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ تمہارے محافظ اب گہری نیند سو چکے ہیں چھوٹی بی بی، اور اب تمہاری باری ہے۔ ایک خوفناک اور بھاری آواز کمرے میں گونجی تو دونوں لڑکیاں چیخ پڑی، تم کون ہو اور میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ عروسہ نے ہمت کر کے پوچھا، میرا نام عالم شاہ ہے اور میں وہ ہوں جو تمہارے اس مغرور شیراز کا غرور مٹی میں ملانے آیا ہوں۔ عالم شاہ نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا، خبردار جو تم نے آگے قدم بڑھایا، میرے پاس تمہارے لیے خاص تحفہ ہے۔ عروسہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی مرچوں والے پانی کی بوتل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تم جیسی نازک لڑکی میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارے تایا جان کی جان نہیں بچے گی۔ عالم شاہ نے دھمکی دی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تایا جان تو اپنے کمرے میں محفوظ ہیں۔ زمینہ نے روتے ہوئے چلایا، تمہاری غلط فہمی ہے لڑکی، جا کر دیکھو، میرے آدمیوں نے انہیں قابو کر لیا ہے۔ عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، تم ایسا نہیں کر سکتے عالم شاہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ عروسہ نے غصے سے آگے بڑھ کر وہ مرچوں والا پانی عالم شاہ اور اس کے آدمیوں کی آنکھوں میں چھڑک دیا۔ میری آنکھیں جل رہی ہیں، پکڑو اس لڑکی کو، اسے جانے مت دو۔ عالم شاہ درد سے چلاتے ہوئے پیچھے ہٹا، بھاگو زرمینہ، جلدی سے تایا جان کے کمرے کی طرف بھاگو۔ عروسہ نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر کی طرف دوڑی۔ تم کہاں تک بھاگو گی عروسہ؟ تم چاروں طرف سے گھر چکی ہو۔ عالم شاہ کی غضبناک آواز ان کے پیچھے آئی، ہم ہار نہیں مانیں گے، جب تک میرے شیراز زندہ ہیں وہ تمہیں اس گھر سے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ عروسہ نے پلٹ کر اونچی آواز میں جواب دیا اور تیزی سے تایا جان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں اس دروازے کو راکھ کر دوں گا اور تم سب یہیں ختم ہو جاؤ گے۔ عالم شاہ باہر سے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتے ہوئے دھاڑا، میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی، تم جو چاہے کر لو۔ عروسہ نے اندر سے روتے ہوئے پر مضبوط آواز میں جواب دیا، فہد ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا، میری عروسہ کی جان خطرے میں ہے۔ شیراز تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف بھاگا۔ تم گاڑی نکالو شیراز، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فہد نے نور کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اس ظالم کا انجام دیکھنے۔ نور نے روتے ہوئے ضد کی، تم پاگل ہو گئی ہو، وہاں لڑائی ہو رہی ہوگی، تم یہیں رکو۔ فہد نے اسے سختی سے روکا، میں آپ کے بغیر یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ نور نے منت کی، ٹھیک ہے جلدی بیٹھو گاڑی میں۔ شیراز نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندھا دھند اڑایا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ عالم شاہ کے آدمی تایا جان کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارا کھیل ختم ہوا عالم شاہ، شیراز کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ ارے واہ شیراز، تم خود اپنی تباہی کے منہ میں آ گئے۔ عالم شاہ نے اپنی سوجی ہوئی لال آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے ایک شیطانی قہقہہ لگایا، تباہی تو تمہاری لکھی ہے میرے ہاتھوں۔ شیراز نے آگے بڑھ کر ایک زوردار وار عالم شاہ کے چہرے پر کیا، کہا تم ان بدماشوں کو سنبھالو، میں اس درندے کو دیکھتا ہوں۔ شیراز نے چلاتے ہوئے کہا اور عالم شاہ پر پل پڑا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے شیراز، میرے راستے میں آ کر۔ عالم شاہ نے درد سے کراہتے ہوئے جوابی حملہ کیا، تم نے میری عروسہ کو ڈرانے کی جرت کیسے کی؟ شیراز نے اسے زمین پر گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ شیراز آپ آ گئے۔ عروسہ نے اندر سے شیراز کی آواز سن کر خوشی سے روتے ہوئے دروازہ کھولا، اندر جاؤ عروسہ، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ شیراز نے چلایا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ عروسہ باہر نکل آئی، خبردار جو کسی نے میری بھابھی کی طرف قدم ہی بڑھایا۔ فہد نے ایک بدماش کو زمین پر پٹکتے ہوئے دھاڑا، آج تم سب یہیں ختم ہو جاؤ گے۔ عالم شاہ نے زمین سے اٹھتے ہوئے ایک بھاری لوہے کا ڈنڈا اٹھایا اور شیراز کی طرف پوری قوت سے وار کیا، پر نور تیزی سے بیچ میں آ گئی اور وہ بھاری ضرب اس کے کندھے پر لگی۔ میری بچی، یہ تم نے کیا کیا؟ عالم شاہ اسے دیکھ کر حیرت اور صدمے سے چلایا، تم نے مجھے قید کر کے میری زندگی برباد کر دی تھی، اب میں تمہیں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ نور نے گرتے ہوئے قرب سے کہا، نور میری بچی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم میرے سامنے کیوں آ گئی؟ عالم شاہ کے ہاتھوں سے لوہے کا ڈنڈا چھوٹ کر گرا اور وہ گھٹنوں کے بل نور کے پاس بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا، میں آپ کے گناہوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی تھی بابا،
آپ نے مجھے اسی لیے قید رکھا تھا نا کہ میں آپ کے کالے کرتوت کسی کو بتا نہ دوں۔ نور نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا جس پر گہرا زخم آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں قید نہیں کیا تھا میری جان، میں تو تمہیں اپنے دشمنوں سے چھپا رہا تھا۔ عالم شاہ کے تکبر اور غرور کی عمارت ایک ہی پل میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ تمہاری اپنی بیٹی نے تمہارا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے عالم شاہ، اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور ہار مان لو۔ شیراز نے غصے پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں ہار مانتا ہوں شیراز، مجھے معاف کر دو، بس میری بچی کی جان بچا لو۔ عالم شاہ نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، فہد ان بدماشوں کو رسیوں سے باندھو اور اس ظالم کو بھی قانون کے رکھوالوں کے حوالے کرنے کا بندوبست کرو۔ شیراز نے فہد کو اشارہ کیا، تم فکر مت کرو شیراز، میں ان سب کی اچھی طرح خاطر مدارت کرتا ہوں۔ فہد نے آگے بڑھ کر عالم شاہ کو بازوں سے دبوچ لیا، شیراز آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے ایسا لگا جیسے آج میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ عروسہ بھاگتی ہوئی آئی اور روتے ہوئے شیراز کے سینے سے لگ گئی، جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں عروسہ، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیراز نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ یار حد ہوتی ہے، یہاں ایک لڑکی زخمی پڑی ہے، میں اکیلا ان گنڈوں کو باندھ رہا ہوں اور تم دونوں کو رومانس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فہد نے ہانپتے ہوئے اونچی آواز میں شکایت کی تو سنگین ماحول میں بھی شیراز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم اپنا کام کرو فہد، میں نور کی مرہم پٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ سب کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی ہمارے گھر پر۔ تایا جان اپنے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ اب سب ٹھیک ہے تایا جان، اس عالم شاہ کا غرور خاک میں مل چکا ہے اور ابھی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شیراز نے تایا جان کو سہارا دیتے ہوئے تسلی دی، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے محفوظ ہیں۔ تائی جان نے بھی روتے ہوئے عروسہ اور شیراز کے ماتھے چومے۔ شیراز صاحب اب تو ہم سکون سے رہ سکیں گے نا؟ عروسہ نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں میری جان، اب ہم صرف خوشیاں دیکھیں گے اور وہ بھی ایک ساتھ۔ شیراز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر جواب دیا، تو میں اب جاؤں یا مجھے بھی اس گھر میں کوئی کمرہ مل سکتا ہے؟ فہد نے شرارت سے پوچھا، تم کہیں نہیں جاؤ گے فہد، تم نے میری اور میرے خاندان کی جان بچائی ہے، تم اب سے ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ شیراز نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کو گلے لگا لیا اور گھر میں ایک بار پھر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار نور، تم دونوں نے آج بہت کام کیا ہے، اب جا کر آرام کر لو۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو پیار کیا۔ ہم بالکل نہیں تھکے تائی جان، آج تو ہمارے شیراز بھائی اور عروسہ کی شادی ہے۔ زرمینہ نے خوشی سے جواب دیا اور نور نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، تم دونوں سچ میں میری بہنیں بن گئی ہو۔ عروسہ نے اپنے سرخ عروسی لباس میں سجے ہوئے دونوں کو گلے لگایا۔ بھابھی اب آپ جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں، شیراز بھائی کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نور نے شرارت سے کہا تو عروسہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کب تک دروازے پر کھڑی رہو گی عروسہ؟ اب تو تم میری دلہن بن چکی ہو، اندر آ جاؤ۔ شیراز نے مسکرا کر کہا تو عروسہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ یہ کمرہ آج کتنا بدل گیا ہے، ویسے آپ بھی آج کچھ کم اچھے نہیں لگ رہے۔ عروسہ نے نظریں جھکاتے ہوئے تعریف کی تو شیراز کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا ہوں، پر آج میری جان کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی ہے۔ شیراز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور شیراز دروازہ کھول، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ باہر سے فہد کی چلاتی ہوئی آواز آئی تو شیراز نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، اس پاگل کو آج ہی ساری ضروری باتیں یاد آنی تھی۔ شیراز بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف گیا اور اسے غصے سے کھولا۔ کیا مصیبت ہے فہد؟ تمہیں پتہ نہیں کہ آج میری شادی ہے اور تم میری جان عذاب میں ڈال رہے ہو۔ شیراز نے اسے گھورا، یار میں تو بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ وہ جو قورمہ بچ گیا ہے وہ میں کھا لوں یا صبح کے لیے رکھنا ہے؟ فہد نے معصومیت سے پوچھا تو عروسہ کی زوردار ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں کسی دن میں سچ میں بہت ماروں گا فہد، جاؤ یہاں سے اور سارا کھانا کھا لو، پر مجھے مت تنگ کرو۔ شیراز نے دانت پیستے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا،
رکو رکو، ایک اور بات تو سن لو۔ فہد نے جلدی سے دروازے میں پاؤں اڑا دیا۔ اب کیا ہے؟ شیراز دھاڑا۔ بھابھی ذرا اس سڑیل انسان کا خیال رکھنا، یہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، فہد نے ہنستے ہوئے کہا، اور شیراز سے کچھ بھی پھینک کر مارنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ تمہارا دوست کبھی نہیں سدھرے گا شیراز صاحب۔ عروسہ ہنستی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ تم اسے چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب تم مجھے کیا کہہ کر بلاؤ گی؟ شیراز صاحب یا کچھ اور؟ شیراز نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں تو آپ کو لالا ہی کہوں گی۔ عروسہ نے شرارت سے آنکھ ماری تو شیراز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ ایک بار پھر لالا کہہ کر دکھاؤ، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ شیراز نے مستویں غصے سے اسے ڈرایا۔ اچھا بابا، نہیں کہتی کچھ بھی، آپ تو سچ میں بہت ظالم ہیں۔ عروسہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں ظالم نہیں ہوں عروسہ، میں تو تمہارا وہ محافظ ہوں جو ساری زندگی تمہیں ہر دکھ اور پریشانی سے بچا کر رکھے گا۔ شیراز کی آواز میں سچی محبت اور گہرائی تھی۔ مجھے پتا ہے شیراز، آپ میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عروسہ نے سکون کا سانس دیا۔ میں تمہاری ہر خوشی اور ہر ضد پوری کروں گا عروسہ، کیونکہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ شیراز نے مسکرا کر اسے اپنے دل کے قریب کر لیا۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور کہانی کو لائک کرنا نہ